पैगंबर 23 बरस कह रहे थे, क्या कह रहे थे? लहमों का लहमी या अली, दमों का दबी या अली, अज़्मों का अज़मी या अली, जिस्मों का जिस्मी या अली, हुस्नों का हुस्नी या अली, अक्लों का अक्ली या अली, रूहों का रूही या अली, नूरों का नूरी या अली, अंत मिन्नी व अना मिनका या अली। इसलिए बार बार अली 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 कर रहे थे। और उम्मत को ये बात समझ में नहीं आ रही कि पैगंबर अली अली क्यों कर रहे थे। किसी की बात समझ में आ जाती है तो उसे आप रावजी कह देते हैं। बेचारे अच्छे भरे, वो मौलाना तारिक जमील ने कहा कि अली ही तो मौला है। उन्होंने कहा लीजिए रावजी होगा। बताइए, यानी जो हक बात कहे वो रावजी है, जो हक कहे वो रावजी है। तो भाई आप भी तो हक कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह हक है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह भी तो हक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो हक है, तो आप भी रावजी। और वो लीजिए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, वो हर वक्त अहले बैत का तज़किरा करते थे। अभी 20 सफर को उनको दाता दरबार में तकरीर ही नहीं करने दी, खड़े हो गए सारे के सारे, हटाओ हटाओ हटाओ। तो अब ये देखें ना, अक्लमंद जो बनते हैं बहुत, कि भाई वो मुफ्ती को क्यों कह रहे हैं इसको तकरीर करने ना दो, इसलिए कि वो अहले बैत का तज़किरा करता है। भाई अब क्यों चुप हैं आप? अब तो समझे ना उम्मत कि कुछ लोग उम्मत को किधर ले जाना चाह रहे हैं, उधर ही जहां वो कह रहा था कि ये बनी हाशिम वाले का नाम है क्यों। उधर ले जाना चाह रहे हैं, वापस उधर, ये बनी हाशिम वाले का नाम है क्यों। तो आ गई ना बात वहीं तक, भाई समझे ना, बात वहीं तक आ गई। मैं अर्ज कर रहा था पिछले दिनों 28 मुहर्रम को चारदा मासूमीन में कि भाई बात यह है कि बस खत्म हो रही है बात, और क्लियरी जुमला नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं कि हर दौर का मंजरनामा कमोबेश रहा एक है, सिर्फ तरतीब बदल गई है और किरदार बदल गए। फिक्र वही है, अकीदा वही है, नजरिया वही, बदला नहीं। अब अली जा रहे हैं और बात खत्म हो रही है, अली जा रहे हैं और वहां से खवारिज, समझ गए ना आप, कि जिन्होंने अली पर एतराज किया और जिन्होंने कहा नाउज़ुबिल्लाह कि अली काफिर है। जी तरह ये जुमला आपको महफूज करना चाहिए था और अपने ऊपर फख्र करना चाहिए था आपको कि कल जो अली को काफिर कह रहे थे वही आज हमें भी काफिर कह रहे हैं। आखिरी आदमी तक क्या जोर से बोल देते तो आपकी क्या तवानाइयां खत्म हो जाती क्या। देखिए, अली को काफिर कहा गया और ये बात बिल्कुल तयशुदा है। मौलाना अबुल आला मौदूदी ने खिलाफत और मुलूकियत में भी लिख दिया और उसके अलावा सबने लिखा, लेकिन मौदूदी का हवाला इसलिए दिया जाता है कि वो सामने का हवाला है और उनकी पार्टी आज तक काम कर रही है, जमात इस्लामी। तो उन्होंने भी लिख दिया कि भाई खिलाफत खत्म हो गई फला 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 पर, और उसके बाद मुलूकियत शुरू हुई, ताकि उसके बाद अली के बाद मुलूकियत शुरू हो गई, उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बात भी लिखी हुई है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि भाई शाम के मिंबरों से 40 बरस अली के जिक्र पे पाबंदी थी। ठीक है, एक ग्रोह वो था, 5 मिनट आपके और मेरे साथ रहिएगा, एक ग्रोह वो था कि जो अली को काफिर कहता था इस वजह से कि अली ने मुसलमानों के कत्ले आम का हुक्म दिया था, हुक्म तहकीम, कि जो सिफीन में भी और उसके बाद नहरवान में भी, नहरवान में कहा इनका कत्ल करना जायज है। कौन कह रहा है? खलीफा चहारों। बड़ी देर में आप मेरे साथ आ रहे, चौथे खलीफा ने कहा ना, ये सामने जो आए हैं इनको कत्ल कर दो। और ये चौथा खलीफा कौन था? जिसके पीछे हक है, हाय हाय हाय, जिसके साथ हक है और जो हक के साथ है ना, ये वही चौथा खलीफा है। तो भाई चौथे खलीफा की क्यों नहीं मान रहे? खलीफा राशिद की माननी चाहिए ना। अब उन्होंने कहा कि भाई इन्हें कत्ल करो। उस बुनियाद पर बहुत से लोगों ने कहा अली काफिर हो गए, इसलिए कि मुसलमानों को कत्ल करने का हुक्म दिया था। अली ने तो हुक्म दिया था, आप तो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, तो आप भी काफिर हो गए। थक गए शायद आप, अच्छा थक गए, वाकई थक गए, तो चलिए आपकी थकन खत्म कर देता हूं, खुद थक लेता हूं, मेरे साथ है ना आप। कहा कि भाई इसलिए कि अली काफिर है कि उन्होंने तहकीम का हुक्म, और ये बहुत अरसा गुजर गया, 5वें इमाम अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। ऐसे में मुमलिकत शाम में एक खुद रो कोई आलिम पैदा हो गया। उसने कहा मैं आलिम कुरान हूं और मुझे पूरी तारीख भी मालूम है, सब पता है मुझे, मैं जानता हूं शरीयत क्या है, और कोई हो जो मुझसे इस बात पर मुनाजरा करे कि अली हुक्म तहकीम के बाद काफिर नहीं है, मैं साबित करूंगा कि अली काफिर है। कोई है जो मुझसे इस बात पर बहस करे? तो उम्मत को यह बात नजर नहीं आती कि अली तक को काफिर कहा गया, तो आप उनको तलाश क्यों नहीं करते कि जो अली को काफिर कह रहे थे? अली जैसे खलीफा रसूल को, उम्मत के खलीफा को कोई काफिर कह रहा है तो आप उसकी तलाश क्यों नहीं करते? आप उस पर लानत क्यों नहीं करते? आप नहीं करते तो हमें करने दे। कहा कि भाई कोई है जो बहस करे, तो किसी ने कहा कि तुम्हारी जहालत इतनी बढ़ गई है कि तुम क्या कह रहे हो कि कोई है जो बहस करे। अरे उसी अली का 5वां बेटा, नाम उसका मोहम्मद बाकर है, वो मदीने में मौजूद है, जाओ उससे खुद बहस कर लो। उसने कहा कि क्या अली का कोई बेटा भी मौजूद है इस अहद में? लोगों ने कहा लाना था तुझ पर, तू सबसे बड़ा जाहिल है, तुझे यही नहीं मालूम कि अली का कोई बेटा है, और हर दौर में कोई ना कोई अली का बेटा रहता है।
یہ روایت کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہا ہر دور میں علی کا کوئی نہ کوئی بیٹا رہتا ہے جو علم کی اسی منزل پر ہوتا ہے جس منزل پر علی ہے. اس نے کہا اچھا مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں مدینہ جاتا ہوں. وہ مدینہ آیا اور اس نے کہا کہ میں 5ویں امام سے یعنی علی کے 5ویں بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. امام تشریف فرما تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے انصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے کہا کہ وہ ملنا چاہتا ہے. امام نے کہا میں کیوں ملوں اس سے، وہ میرے باپ کو برا بھلا کہتا، میں اس سے کیوں ملوں. تو پہلا اصول تو یہی دے دیا کہ براعت ضروری ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ ایسا ایسا کہتا ہے اور کیا ہی اچھا ہے کہ بحث ہو جائے، کیا ہی اچھا کہ مناظرہ ہو جائے. تو کہا کہ اچھا چلو اسے کل بلا لانا، اسے کل بلا لانا. کل آ گئے. اب جب وہ آنے لگا تو امام نے اپنے تمام اصحاب سے کہا، توجہ میری جانب، امام نے اپنے تمام اصحاب سے کہا دیکھو جب وہ آئے تم میں سے جس کو علی کی جتنی فضیلتیں یاد ہیں وہ ایک ایک کر کے سناتا جائے. جیتا رہے، سلامت رہے. میں اس منزل پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہر دور میں ہمیں اسی منزل پر رہنا ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو کم از کم 40 فضیلت کی حدیث تو یاد ہونی چاہیے کہ کبھی کوئی احمق شام سے آ جائے تو کم از کم حدیثیں تو سنا سکے نا فضیلت علی کی. کہ جیسے ہی وہ آئے ایک ایک کر کے سب حدیثیں سنا. وہ آ گیا، وہ بیٹھ گیا، امام نے اشارہ کیا، ایک صحابی نے علی کی فضیلت سنائی، دوسرے نے سنائی، تیسرے نے، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں، سب نے علی کے فضائل سنائے. جب آخری آدمی سنا چکا تو اس نے کہا مجھے سب فضائل پر یقین ہے، میں کسی فضیلت کا انکار نہیں کرتا، یہ ساری فضیلتیں علی میں موجود تھی. لیکن اس سب کے باوجود جب علی نے تحکیم کا حکم دیا، قتل کا حکم دیا، اس کے بعد علی اس وجہ سے کافر ہو گئے. کہا میں اپنی جگہ رکا ہوا، ساری فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن علی کے اس حکم کے بعد علی کفر کی منزل پر آ گئے. اب 5واں محمد گویا ہوا. خوش ہو جاتے تو کیا ہی اچھا ہو جاتا. اب وہ آیا کہ جو حجت ہے اور جو اللہ کی حجت ہے، اب جو وہ دلیل دے گا کوئی کاٹ نہیں سکتا. دلیل حجت کی کوئی کاٹ نہیں سکتا. اب امام نے کہا سنو، وہ متوجہ ہوا، کہا سنو توجہ ہے، ذہانت ہوگی تو آپ پہلے ہی لفظ لے اڑائیں گے کہ امام نے کہاں سے بات شروع کی ہے اور مناظرہ کیسے کیا جاتا ہے. کہا سنو بات یہ ہے کہ کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ پیغمبر نے خیبر کی شب کہا کہ کل علم دوں گا اسے جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں گے. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام. اس نے کہا ہاں میں نے حدیث سنی ہے. کہا حدیث پہ یقین ہے؟ کہا بالکل صحیح حدیث. اس حدیث میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پیغمبر نے شب خیبر کہا تھا کہ کل علم دوں گا اسے کہ جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں گے. توجہ. اور اب میں نے کہا آپ کی ذہانت کا امتحان ہے. مولا نے کہا یہ بتاؤ کہ جس وقت پیغمبر یہ حدیث کہہ رہے تھے کہ کل علم دوں گا اسے جس سے اللہ و رسول محبت کرتا ہوگا، جس وقت پیغمبر یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے اس وقت اللہ کو معلوم تھا کہ علی مسلمانوں کے قتل کا حکم دیں گے؟ سلامت رہیں آپ. سمجھ گئے تو آپ کو سلام. کہا کہ اس وقت کیا اللہ کو معلوم تھا، کیا اللہ کو معلوم تھا کہ علی نہروان میں قتل کا حکم دیں گے، صفین میں قتل کا حکم دیں گے؟ اب چپ ہو گیا. امام نے کہا بولتا کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں بولتا؟ کہا کہ کہتا ہوں کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا تو اللہ کے علم پر حرف آتا ہے، اور اگر کہتا ہوں کہ اللہ کو معلوم تھا تو پھر اللہ ایسے سے محبت کیوں کرے گا جو مسلمانوں کے قتل کا حکم دے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اب وہی نہروانی ہے. اور اب چلیے نہروان کی طرف. اور یہیں سے میں نے کہا جس کے لیے زحمت دی تھی گفتگو تمام کر رہا ہوں، وہی نہروانی. علی چلے اور دجلہ کے کنارے علی جا رہے ہیں، اور ایسے میں ایک پادری ہے جو علی کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے، علی کے لشکر کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور اس کو پتا ہے دوسرا لشکر وہاں سے آ رہا ہے. ختم ہو رہی ہے بات. اور آپ نے جیسے سنا ہے خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے خوش کیا آل محمد کو، خدا آپ کی محبت تو معرفت میں اضافہ فرمائے، یہ آپ کا حق ہے. خدا سلامت رکھے اور خدا انجمن غمخواران عباس کے جملہ اراکین کو بھی سلامت رکھے. اب جیسے آپ نے سنا ہے میں آپ کو دعا دے رہا ہوں. جس وقت علی چلے تو پادری دیکھ رہا ہے ادھر بھی لشکر ہے ادھر بھی لشکر ہے. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حق پر کون ہے اور وہ معلوم نہیں کر پا رہا تھا کہ حق پر کون ہے. ایسے میں جب علی جا رہے تھے وہ ساتھ ساتھ دیکھتا ہوا جا رہا تھا، اپنے دیگر پادریوں کے ساتھ دور تھا، دیکھتا ہوا جا رہا تھا. علی ایک بلندی پہ کھڑے ہو گئے. علی نے خطاب کیا پریشان نہ ہونا. علی نے سب سے کہا پریشان نہ ہونا، میں تمہیں بتا رہا ہوں جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا. ان کے کل 9 بچیں گے اور ہمارے کل 9 شہید ہوں گے. اور کہا سنو ہمارے جو 9 شہید ہوں گے ان کے نام لکھ رہا ہوں، اور ان کے جو 9 بچیں گے ان کے نام یہ. علی نے بتا دی. اب پادری نے کہا میرے لیے مشکل آسان ہو گئی. میں نے کہا چلو اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا. جو علی نے کہا ہے اگر ایسا ہو گیا تو علی حق پر ہے اور سامنے والا مخالف جو ہے وہ باطل پر ہے. وہ کہتا ہے میں پیچھے پیچھے چلا.
ایسے میں علی جا رہے تھے، علی نے کہا پوچھ کے آؤ، دیکھ کے آؤ کہاں ہیں وہ. کسی نے آ کے بتایا وہ دجلہ کے اس پار ہیں، ابھی لشکر ان کا آیا نہیں. کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ دجلہ کے اس پار ہیں، ان کے لڑنے کی جگہ بھی یہی ہے، گرنے کی جگہ بھی یہی ہے، مرنے کی جگہ بھی یہی ہے. اس نے کہا چلو دوسری نشانی ہو گئی. اب جب آگے بڑھے تو اس نے دیکھا کہ لشکر وہی موجود تھا جہاں علی نے کہا تھا. کہا پہلی نشانی تو یہی پوری ہو گئی. اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا اور جنگ ختم ہوئی. تو جیسا علی نے کہا تھا ویسے ہی ہوا. علی کے کل 9 شہید ہوئے، ان کے کل 9 بچے. پرچہ اٹھا کے پڑھا گیا، جتنے نام علی نے لکھوائے تھے وہی شہید ہوئے، اور جو ان کے 9 بچے ان کے وہی نام تھے. پادری نے کہا میں سمجھ گیا علی حق پر ہیں. آگے بڑھا اور اس نے وہی 3 کلمے پڑھے. پادری سے جا کے اعتراض کرو کہ 2 کیوں نہیں پڑھ رہا، 2 کیوں نہیں پڑھ رہا. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، علی کے ساتھ آ گیا، ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے، اب علی کا لشکر فتح یاب ہو گیا اور علی چلے واپس. اور علی جس راستے سے جا رہے تھے راستے میں مدائن، شہر مدائن آ گیا، جہاں جناب سلمان فارسی کا روزہ ہے. شہر سلمان جو اب کہتا ہے سلمان پاک، اس وقت مدائن میں رکے علی. جمعہ آ گیا، علی مسجد جامع مدائن میں داخل ہوئے اور سارا لشکر علی کے ساتھ. علی ممبر پہ آ گئے، علی نے خطبہ دینا شروع کیا. ابھی جمعے کی نماز پڑھانا ہے، علی امام ہے تو جمعے کی نماز واجب ہے. ابھی علی نماز پڑھائیں گے، پہلے خطبہ ہو رہا. ادھر سے وہ 9 چلے جو بچے تھے نہروانی، خارج ہو گئے جو دین سے، انہیں خارجی کہا جاتا ہے. اور وہ خارجی کس لیے کہلائے؟ علی کی مخالفت پر. جملہ ضائع کر دیا، علی کی مخالفت پر آج تک تاریخ انہیں خارجی کہتی ہے. ابھی جملہ دے دیتا تو شاید حد سے طبیعت نہ اٹھاتے آپ. علی کی مخالفت جو کرتا ہے اسے خارجی کہا جاتا ہے. وہاں سے وہ 9 چلے اور وہ بھی اسی راستے پہ مدائن جا رہے تھے. راستے میں رک گئے، رکتے ہوئے انہوں نے آپس میں طے کیا ہم علی کو امام نہیں مانیں گے، علی کو خلیفہ نہیں مانیں گے، علی کی بیعت نہیں کریں گے. سامنے سے ایک بڑی سی چھپکلی گزر رہی تھی، کہا اس کو امام مان لیں گے، علی کو نہیں مانیں گے. کہا اس جانور کو امام مان لیں گے. انہوں نے اس جانور کے نام پر بیعت کی، یہ ہمارا امام ہے. تو جس کا علی امام نہیں ہوتا اس کے امام چھپکلی ہوتے ہیں. جس کا علی امام نہیں ہوتا. اب جو کہہ رہا ہے کہ اذان سے اشہد ان علی ولی اللہ نکال دو، وہ بتا رہا ہے میرا امام کون ہے. میں کیا کروں، آپ چپ ہو رہے ہیں، آپ تھک رہے ہیں. لیجیے میں بھی ختم کر رہا ہوں لیکن بات کو کامل کروں گا. انہوں نے کہا اس چھپکلی کی امامت پر ہمیں یقین ہے، اس کو امام مان لیں گے، علی کو نہیں مانیں گے. انہوں نے اس کی ہاتھ پر بیعت کی، اس کی امامت پر بیعت کی. چلتے چلتے وہ بھی مدائن میں داخل ہوئے اور وہ بھی مسجد جامع میں داخل ہو گئے. پتہ چل گیا علی خطبہ دے رہے ہیں. علی ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، بالکل آخری صف میں جا کے بیٹھ گئے اور چہرے پہ نقاب ڈال لی. 9 کے 9 نے 9 کے 9 چہرے پہ نقاب ڈال کے بالکل آخری صف میں جا کے بیٹھ گئے اور علی ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں. اور علی خطبہ دیتے دیتے ایک بار کہہ رہے ہیں شریعت یہ ہے، قرآن یہ ہے، تفسیر یہ ہے، تعویل یہ ہے، اللہ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. یہ کہتے علی نے کہا مجھے پہچانو میں کون ہوں. کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، میں یعصب الدین ہوں، میں سید المسلمین ہوں، میں صالح المومنین ہوں. اور کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو دن کو رات کر دوں، رات کو دن کر دوں. میں وہ ہوں جو مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، مشرق کو مغرب کر دوں. میں دلوں کے بھید بھی بہت بہتر جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم میں سے وہ کون ہیں جو ابھی ابھی ایک جانور کی امامت پر بیعت کر کے آئے. ابھی ایک جانور کی امامت پر بیعت کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، دے دیا نا علی نے خطبہ. جس وقت، اور اس کے لیے زحمت دی، جس وقت نہروان فتح ہو گئی، ان کے 9 بچے، یہاں کے 9 شہید ہو گئے. علی کے چاہنے والے خوشی سے جھوم رہے تھے، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، یہ خارجی قتل ہو گئے، یہ خارجی ختم ہو گئے، یہ خارجی ختم ہو گئے. سب کہہ رہے تھے علی سے یا علی مبارک ہو، یہ خارجی ختم ہو گئے، یہ خارجی ختم ہو گئے. ایک بار علی نے کہا چپ ہو جاؤ، علی کو کچھ بولنے دو. سب چپ ہوئے. کہا یہ خارجی ختم نہیں ہوئے، یہ خارجی ختم نہیں ہوئے، یہ ہر دور میں اپنا سینگ ابھاریں گے، یہ ہر دور میں اپنا سینگ ابھاریں گے. علی کہہ رہے ہیں جاؤ خطبہ علی پڑھو جا کے کہ جہاں علی نے کہا یہ خارجی ختم نہیں ہوئے، یہ ہر دور میں اپنا سینگ ابھاریں گے. ایک بار علی نے کہا سینگ تو ابھاریں گے لیکن ہر دور میں ان کا سینگ توڑ بھی دیا جائے گا. تو بے فکر رہو، کوئی علی ولی اللہ کا نکال نہیں سکتا. انہوں نے پھر سینگ ابھارا ہے، سینگ پھر ٹوٹ جائے گا. سینگ ان کا پھر ٹوٹ جائے گا، سینگ پھر ٹوٹ جائے گا. اس لیے کوئی علی ولی اللہ کو، اس لیے کوئی علی ولی اللہ کو ختم نہیں کر سکتا. کس لیے؟ جب تک کربلا ہے تب تک غدیر پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. یہ بڑا جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ معصوم کا ہے کہ جب تک کربلا ہے غدیر پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. اور کربلا پر اسی لیے زور دیا جاتا کہ کربلا نہ بھولنا، اس لیے کہ کربلا غدیر کی مدافع ہے، غدیر کی محافظ ہے. کربلا حفاظت کرتی ہے غدیر کی. یہ ذکر کربلا ہے کہ جو آج علی ولی اللہ اسی تاب و توانائی کے ساتھ ہر اذان سے جاری اور ساری ہے.